अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि सिलसिला जुड़ता चला जा रहा है, लोगों का आना जाना कहते हैं ज़िंदगी में लगा रहता है, लेकिन जो लोग प्रोग्राम में आते हैं, आपको सिखा कर जाते हैं, वो आपके उस्ताद होते हैं और उस्तादों को हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। ये तो मुहावरा बहुत मशहूर है, लेकिन ज़िंदगी में अगर आप कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं उन्हीं उस्तादों के बताए हुए रस्तों पर, तो ज़िंदगी बहुत आसान गुजरती है। और कहते हैं कि उनकी बताई हुई हर बात आपके दिल पर नक्श होती है अगर वो आपकी ज़िंदगी से रिलेट कर रही होती है। आज के भी गेस्ट कुछ ऐसे ही हैं जो कि आपको ज़िंदगी में बहुत अच्छी गाइडलाइन देंगे। गाइडलाइन नहीं बल्कि आपको आगे बढ़ने में कितनी उनको दुश्वारियाँ आई, कोई दुश्वारी नहीं आई या आई, ये सब वही बेहतर बताएंगे। क्योंकि अगर मैं कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो वो ज़िंदगी में आप समझेंगे कि शायद मैं कॉपी किया हुआ चीज़ें जो है वो आपको बयान कर रहा हूँ, लेकिन जब जो इंसान उस चीज़ से, उस फ्रेम से, उस सर्कल से गुजर रहा होता है, वो ज़्यादा अच्छे अंदाज में बताता है। तो हमारे साथ पहली जो गेस्ट मौजूद हैं, इरम काशिफ उनका नाम है। बहुत अच्छी आरजे हैं, न्यूज़ एंकर रह चुकी हैं, प्रोड्यूसर हैं, और डायरेक्शन की है या नहीं ये वही बताएंगी। और उसके साथ साथ ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव हो रहा वही बताएंगे हमें। और इसी के साथ साथ इश्तियाक अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कंप्लीट जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इस तरीके से है, शाहमील साहब के हमें बहुत अच्छे अच्छे से गाने आपने सुने होंगे बैंड्स में, कि एक बैंड बहुत मशहूर था जिनका नाम फ्यूजन था, उस बैंड के लिए उन्होंने लिखा, नजम शिराज भाई के लिए उन्होंने लिखा, और बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, साथ साथ बहुत अच्छे शायर हैं। शायर का मैं ज़रूर पूछूंगा उनसे कि ज़िंदगी में कोई हादसा हुआ था जो कि फिर उन्होंने कहा नहीं अब कलम उठानी और लिखना स्टार्ट कर देना। तो सबसे पहले हम खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में इरम को। इरम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीशान, आप ठीक हैं? करम मालिक। इरम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे के बाद आप तशरीफ लाएं, लेकिन बिल आखिर आप तशरीफ ले आए। बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। मैं तो बुला रहा था, आपके पास टाइम नहीं था। ओके जी, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ इश्तियाक अली शाहनाज साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका, इनायत कि आपने हमें मुद्दू करा। माशाल्लाह। नहीं, आप जैसे लोग आते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहते हैं ना कि शायर जो होते हलीमुत तबा तबीयत के साथ साथ एक उस्ताद भी होते हैं। आप किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन शायद शायद मैं उस उम्र में अभी नहीं गया। नहीं, आपका कहते हैं ना कि जो शायर होते हैं या जो लिरिसिस्ट होता है वो उस्ताद होता है छोटी उम्र से भी। उस्तादगी के लिए आपको उम्र का बड़ा होना जरूरी नहीं होता। हाँ, जैसे अल्लामा कहते हैं जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सही, बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि आपका जो तजर्बा होता है लिखने का, हम जो बात सोचते हैं वो आप 1.5-2 साल पहले लिख चुके होते हैं, फिर उस्ताद ही है ना आप कह सकते हैं। नहीं कह लेकिन वो असातिज़ा गज़ल के लिए अगर वक्फ कर दिया जाए तो शायद बेहतर है। फिलहाल हम लोग तो बड़े यानी कि ग्राउंड टू अर्थ हैं माशाल्लाह। और कहते हैं कि एक कामयाब इंसान वही होता है जो अपने आप को हमेशा ऑन द लेवल समझे, जो आउट ऑफ द लेवल समझता है फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाती हैं। चलें जी, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। इरम, सबसे पहला सवाल आपसे, तो सवालात की पिटारी खोल दिया। बिल्कुल यही चीज़ है। और आज हम जानेंगे इरम को, और आज हम जानेंगे इश्तियाक भाई को कि किस तरीके से जिंदगी में मूव ऑन हुए, किस तरीके से गो थ्रू हुए और आज यहाँ पर पहुंचे। हम सवालात करेंगे लड़कपन से, यानी जब आप 8-9 में होते हैं और आपकी जिंदगी शुरू होती है, आप डिसीजंस लेने वाले होते हैं, तो उस वक्त कैसे मिजाज की थी? गुस्से वाली थी, हर बात को सोचती समझती थी, या नहीं ब्लंट आंसर्स करती थी? नहीं, शायद अब इतना पुराना दौर भी नहीं था, लेकिन जिस दौर में हमारा बचपन था 8-9 का, तो वहाँ ब्लंटली बोलना शायद अलाउ नहीं था फैमिली की तरफ से, या हमारी तहजीब बहुत थी, हमारी ब्रॉट अप में वो चीज़ें शामिल नहीं थी कि आप किसी को भी ब्लंटली आंसर दे दें, तो वो तो कभी नहीं किया। लेकिन हाँ, अपनी चॉइस बताया करते थे कि हाँ ये पसंद है और ये पसंद नहीं है। शायद ये कॉन्फिडेंस घर की तरफ से मिला था कि आप अपनी पसंदीदगी का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं खाना या आपको ये चीज़ नहीं पहननी तो आप बता सकते हैं कि हमें ये वाला मसला है। सही। तो ये हमारी परवरिश में था। लेकिन ब्लंटली कि आप बड़ों को आंसर कर रहे हैं, शायद उस दौर में आप मेरे ख्याल से आपका भी वो दौर होगा कि उसमें हम इस तरह नहीं थे जिस तरह आज हमें जनरेशन नजर आ रही होती है कि वो। इरम, इस बात को मैं हम ब्लंट को अगर दूसरे मायनों में देखें तो इश्तियाक साहब से अगर मैं बोलूं कि बदतमीजी को हमने ब्लंट का नाम दे दिया। बेसिकली किसी बड़े को ब्लंट आंसर करना यानी डायरेक्ट आंसर करना तो तहजीब के खिलाफ बात है। बड़ों के आगे तो बोलना नहीं बात चाहिए। तुम आप क्या कहेंगे इसमें, ये बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहते हैं, अगर बात कुछ सीखने की और तरबियत की है तो हमें अपने से छोटों को ये हक देना चाहिए कि वो हमसे सवाल कर सकें। सही। वो हमारा टाइम था। सही। एट द टाइम के जब हम लोग सिर्फ शक्ल देखते थे। सही। और हमारे पे कई पाबंदियां होती थी, यूं नहीं करना, यूं नहीं करना। इवन के क्या कहते हैं, मेरे ये लिखने के ऊपर आज भी मेरे घर में कोई खुश नहीं है। सही। कि मैं पोइट्री क्यों करता हूँ, मैं गाने क्यों लिखता हूँ।
میرا شو بزنس سے ادب سے کیوں تعلق ہے, میرا کوئی بہن بھائی اور میری والدہ صاحبہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے اور بالکل خلاف, لیکن یہ میرا شوق ہے اور میں نے اس کو کنٹینیو کرا ہوا ہے. میں ایک بات اور بولوں گا کہ پھر آپ کے مزاج کی طرف آتے ہیں کہ آپ کیسے تھے, لیکن میں ایک بات یہ بولوں گا اشتیاق صاحب کہ جب آپ جستجو میں لگتے ہیں نا کسی چیز کے, تو پھر ایسے شاہکار سامنے آتے ہیں جب آپ کو سب چیز میسر ہے. پھر آپ کہتے ہیں نا کہ جستجو کسی چیز کی نہیں ہوتی, پھر آپ ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, میرا ماننا یہ ہے. تو آگے آپ کیا کہتے ہیں تو آپ زیادہ بہتر جانیں, آپ کیسے مزاج کے تھے, حلیم الطبع تھے, غصے والے تھے یا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا, جیسے ہمارے ٹپیکل کراچی بوائز ہیں گے, میرا وہی لڑک پن تھا. صحیح, کوئی ایسا وہ نہیں تھا. تمام وہ کام جو کیا کہتے ہیں ایک عام روٹین میں ایک لڑکا کرتا ہے, میں نے بھی وہی کرے. میں نے گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہے, میں نے کرکٹ بھی کھیلی ہے, ہاکی بھی کھیلی. ہاکی میں نے اچھے پیمانے پہ کھیلی, لیکن وہ تمام کام جو کیا کہتے ہیں ہمارے کراچی کی گلی کوچوں سڑکوں پہ ہوتے ہیں وہ میں نے تمام کام کرے ہیں. صحیح, وہ کنچے ونچے بھی کھیلی ہیں, کنچے بھی کھیلے اور کیا کہتے ہیں لٹو بھی چلایا ہے, کچھ بھی نہیں, ایسا کچھ نہیں. اچھا, مجھ سے لٹو کو کبھی ایسے ابھی بھی بڑھاپے میں بھی آ گئے, لٹو کھینچ کے ہاتھ میں اٹھا کے بچے جو گھماتے ہیں, مجھ سے آج تک نہیں ہوا. نہیں وہ پریکٹس میکمین پرفیکٹ, تو اب آپ کو دوبارہ سے پریکٹس کرنی پڑے گی, اور شاید مجھے بھی نہیں. بڑھاپے میں تو پریکٹس کرتا ہوں بچوں. اچھا, سکھاتے بھی نہیں آج کل کے بچے نا خود کر. پہلے کے بچوں میں یہ تھا, تہذیب جب عام تھی تو آپ کو اگر کوئی کام نہیں آتا یا پوچھتے ہیں تو لوگ آپ کو آگے بڑھ کر سکھاتے تھے. اور اب کیا ہوتا ہے, جب سے ڈیجیٹل دور آیا ہم اپنوں سے دور ہو گئے, ہم اپنے آپ سے دور ہو گئے. میرا یہ ماننا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم اپنوں سے دور ہو گئے. ایک حالات, دوسرے کیا کہتے ہیں ہمارے پاس سب سے اچھی ایکسکیوز کیا ہے کہ ہم اپنے قریبی ترین رشتوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسکیوزز بہت ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنی اولاد کو دیکھنا ہے, ہماری اس سے نہیں بنتی, ہماری اس سے, اس طرح کے 100 ہمارے کیا کہتے ہیں امور ہیں گے جو کیا کہتے ہیں ہمارے درمیان ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا جو فیملی سسٹم ہے وہ اب بھی کیا کہتے ہیں اسٹرانگ ہے, لیکن ہم لوگوں کے پاس ایکسکیوزز بہت آ گئے ہیں. لیم ایکسکیوزز کہیں گے اس کو یا پرفیکٹ ایکسکیوزز کہیں گے؟ نہیں کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں لیم ایکسکیوزز ہیں. اچھا, میرے خیال سے پرائورٹیز چینج ہو گئی ہیں انسان کی. جو پہلے تھا کہ آپ کی فیملی, آپ کے رشتے, صحیح, لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ یہ والی جو کہتے ہیں نا کہ ڈیجیٹل چیز آئی ہے وہ ہمارے بچے کے پاس پہلے ہونی چاہیے. تو پیرنٹس اس چیز میں لگ گئے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ہے تو میرے بچے کے پاس کیوں نہیں ہے, یا ہم نے جو اس سال یہ والی گاڑی کیوں نہیں لی, اس نے تو لے لی. مطلب ہم کہہ سکتے ہیں مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. میرا جاتا خیال ہے اب یہ ساری چیزیں, وہ فیملی سسٹم, وہ اب بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ ٹائم گزارے. ہمارا بچپن تھا کہ ہم لوگ کہانیاں بھی سنتے تھے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ فیملی گیدرنگس ہوتی تھیں, نانی کے گھر جانا ہے, سمر ویکیشن ہو رہی ہے, ونٹر ویکیشن ہے, تو دادی سے یہ والی چیز بنوانی ہے لاٹ کر کے. تو وہ ساری چیزیں اب نہیں ہیں, ناپید ہو گئی ہیں. ناپید ہو گئی ہیں شاید اس وجہ سے کہ سب دوڑ میں لگ گئے. نہیں ارم, ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اب نا ہمارے یہاں پر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بچہ کتنا ایپیبل ہے. اگر یہ 5 سٹار کا اسکول ہے تو میرے بچے کا اتنا دماغ بھی ہے یا نہیں ہے, ہم اس 5 سٹار کے اسکول میں ڈال دیں گے. I'm not going to take any schools name. اور پھر اس کے بعد کیا میری کیپیسٹی ہے, میں اسکول کی فیس تو دے دوں گا, لیکن میں اپنے بچے کی احساس کمتری وہاں جا کے بڑھا نہیں دوں گا کہ میں اس کی اسکول کی فیس پوری کر رہا ہوں لیکن اس کے ڈیز جو آ رہے ہیں, جو کلرز وہ منا رہے ہیں, میں اس کو پورا نہیں کر سکوں گا. تو بچہ احساس کمتری میں چلا جاتا ہے. پھر اس کے لیے آپ ڈبل ٹرپل جابس کرتے ہیں, نہ فیملی کے رہتے ہیں نہ بچوں کے رہتے ہیں. اور بچوں کے اندر پھر کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سیلف کانفیڈنس بہت جلدی آ جاتا ہے کہ میں خود اپنے فیصلے کر سکتا ہوں, کیونکہ باپ بیچارہ 3 یا 2 جابس کر رہا ہے, تو پھر صبح کا گیا وہ رات میں گھر آتا ہے. ٹھیک ہے, والدہ کو سب کچھ مینج کرنا ہے, گھر سے سودا بھی لے کر آنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. تو یہاں پر تھوڑا بہت ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نارمل کیپیسٹی میں اپنی چادر کے اندر رہ کر بچے کو پڑھائیں, اگر اس نے کچھ بننا ہے تو وہ بن جائے گا, اور اگر نہیں بھی بننا تو 5 ستاروں والا اسکول بھی اس کو کچھ نہیں بنا سکتا. از اٹ؟ اچھا جی, اب پوچھتے ہیں اس سے, کبھی بس میں سفر کیا ہے ہم نے؟ ہاں پکی بات ہے. ہاں, اپنا کے یو کا جو سفر تھا ہم بس میں ہی کرتے تھے. کراچی یونیورسٹی کا سفر آپ کے زبردست, اور وہ بڑا اچھا دور تھا نا, پوائنٹ کے لیے جب شٹل کے لیے بھاگ رہے ہوتے تھے نا کہ ہمیں مل جائے, تو وہ والی چیزیں بھی کی ہیں. کیونکہ میرا ماسٹرز تھا انٹرنیشنل ریلیشن میں, ماشاءاللہ, تو ان دنوں ہم جہاں رہتے تھے وہاں سے شٹل سروس نہیں چلتی تھی. پوائنٹ اسے کہتے ہیں, شٹل سروس تو یونیورسٹی کے اندر چل رہی ہوتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ پبلک بسز میں جانا, اور وہ آپ کو پتا ہے 45 منٹ بھی کبھی کبھی ہمیں ویٹ کرنا پڑتا تھا. صحیح, بالکل اس کے لیے, تو وہ کیا ہے. اور
وہ کرتے کرتے تو یہاں تک پہنچے. نہیں اچھا ایک بات بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوا کہ کرایہ کام ہوا اس کے سموسے لے کے کھائے ہو جو پیسے بچ گئے, کبھی ایسا کیا لائف میں؟ سموسے تو بہت کھائے سموسے تو بہت کھائے, اور کے یو کے سموسے تو میرے خیال سے بڑے مشہور ہیں ایک جگہ کے, یہاں میں نام نہیں لے سکتی شاید اس چیز کی, لیکن وہ آج بھی اگر پاگل ہیں ہم اس کو آپ کے پڑوسی میں میں تھا نا. اچھا آپ ہسٹری میں تھے؟ ہاں نہیں میں اس کی بلڈنگ کے ساتھ والی بلڈنگ میں. اچھا ساتھ والی میں میس کمیونیکیشن این ای ڈی. یونیورسٹی. ہاں جی آپ نے کبھی بس میں سفر کیا؟ جناب ابھی بھی وہی سلسلہ ہے. اچھا رکشا, کیب, بس, جیسے حالات ہوتے ہیں اس حساب میں آج بھی کیا کہتے ہیں زندگی. اچھا آپ نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں تو اتنا بڑا شاعر ہوں یا میں لکھتا ہوں, میں نے اتنے بڑے بڑے بینڈز کو لکھ کر دیا ہے, میں بس میں کیوں جاؤں؟ ایسا نہیں, اس طرح کا کریز کبھی نہیں آیا. اصل میں جن لوگوں کے ساتھ رہا نا, بنیادی طور پہ 2 لوگوں کے میں ساتھ رہا, اور وہ دونوں کیا کہتے ہیں میں نے ان میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. صحیح. ایک نزار لالانی اور ایک عمران علی مومنہ, آپ نے شاید نام سنا ہوگا. بالکل یہ بہت بڑے نام ہیں پاکستان کے, لیکن کیا کہتے ہیں میں نے ان میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. ایمو بھائی میں اور نہ ہی نزار بھائی میں. صحیح. بہت یعنی کہ محبت کرنے والے اور انسان سے محبت کرنے والے لوگ. تو ان لوگوں کے درمیان ہم لوگوں نے یعنی کہ میں نے شروعات کری تھی, تو ایسے کوئی بھی چیز کہ جس کو دیکھ کے انسان فالو کرے میرے نزدیک نہیں ہے. اچھا ایک چیز میں اشتیاق بھائی اس سے آپ کو بھی ریلیٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ میں اشتیاق بھائی کوئی بھائی میک اپ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, ان کی اسکن پہ ایک کوئی ایسی لائنز نہیں آپ کو نظر آ رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں کہ مجھے فیشن سمبل بن کر جانا, یہ کرنا. تو یہ صحت کا راز نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں نہیں صحت کا راز یہی ہے نا کہ ٹینشن فضول نہیں رہتے. نارمل سا وہ ہے کہ اپنے میرا ایک کمٹمنٹ ہے, میں اندر کچھ نہیں رکھتا. زبردست. نہ ہی میرا کوئی دشمن ہے. صحیح ہے, دوست تو بہت سارے ہو سکتے ہیں, میں کسی کو اپنے اندر دشمن نہیں رکھتا. صحیح. لوگ تو کیا کہتے ہیں باہر بھی رکھتے ہیں اندر بھی رکھتے ہیں, میں اپنے اندر کسی کو دشمن نہیں رکھتا. پیپر پہ لکھ دیتے ہیں یہ بندہ نہیں, خراب, پیپر پہ نہیں رکھتا ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یعنی کہ کینہ, نفرت, اس طرح کی کوئی بھی چیز میرے اندر نہیں ہے. ویسے اشتیاق ایک بات میں بولوں, آپ ماشاءاللہ جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ اتنی مٹھاس سے کبھی کبھار لکھ بھی دیتے ہیں, سمجھ بھی نہیں آتی کہ شعر بھی لکھ دیا اور کام بھی ہو گیا. نہیں ایسا کبھی نہیں لکھا. بتاؤں بیسکلی کیا کہتے ہیں, ایک تو الہامی کیفیت ہوتی ہے. صحیح. دوسرے ہم لوگ جو دیکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں. صحیح. ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں ہم لوگ فرمائش پہ یا زبردستی کچھ لکھ رہے ہوں. اوکے جی, اب بریک کا وقت ہوا ہے اور اس بات کو ہم کنٹینیو کریں گے. بریک کے فوراً بعد واپس آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا پیپر پہ جو لکھتے ہیں وہ اس میں غصہ ہوتا ہے یعنی. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک, اور پوچھتے ہیں اشتیاق بھائی سے کہ واقعی میں غصے میں پیپر پہ کچھ لکھا جاتا ہے. یعنی جی اشتیاق بھائی کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا. اور جی ایسا کچھ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنی نیچر سے ہٹ کے کوئی کام کروں. میں ایک عام سا انسان ہوں, مجھے غصہ بھی آتا ہے, میں خوش بھی ہوتا ہوں, غم بھی ہوتا ہے, اداسی بھی ہوتی ہے, جس طرح کے حالات ہوتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے گا. کئی میرے ایسے کلام آئیں گے جن میں کیا کہتے ہیں میری شخصیت کا غصہ آپ کو صاف نظر آئے گا, اور کئی ایسے کلام ہیں جس میں کیا کہتے ہیں میری خوشی, محبت کا اظہار وہ آپ کو نظر آئے گا. اچھا ایک سوال آپ سے, ٹھیک ہے, دیکھیں جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ پیار, محبوب ہیں, عشق حقیقی ہے, عشق مزاجی جو بھی, خدا کی اگر ہم بات کریں تو ہم حسین تخلیقوں کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. غم و غصہ مطلب غم ہوتا ہے تو ہم فریاد کرتے ہیں کہ یہ کیوں چھوڑ کر چلا گیا, اس طرح کے الفاظ. جو غصہ ہوتا ہے وہ گڑگڑ چھڑگڑ والے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس سے کنفرمڈ ہوتا ہے کہ غصے والا, مطلب اس کا پہچان کیسے ہوتی ہے کہ میں نے غصے میں لکھا تھا. یہ کیا کہتے ہیں آپ کو شعر جو ہے وہ خود بتا دیتا ہے. صحیح. کوئی بھی مصرع وہ بتا دیتا ہے. صحیح. اس کا تلفظ, جو لوگ شاعری پڑھتے ہیں ان لوگوں کو یہ چیز بخوبی پتہ ہوتا ہے. ہو جائے نا غصے والا شعر, مطلب پیار محبت والے سب سنا تو غصے والا ہو جائے گا. غصے میں بھی پیار نظر آئے گا. ہاں ویسے ان کی ویسے آپ کی طبیعت ایسی ہے, آپ غصے میں بھی ایسے ہوں گے کہ مجھے غصہ آیا لیکن ٹھا کر کے چلا گیا. نہیں کیا ایسا نہیں ہے. اب آپ نے ایک دم شعر کا بول دیا. چلے میں ارم سے کرتا ہوں, میں کنٹینیو, میں ویسی ایک بات ہے مجھے بات بھولتی نہیں ہے. ایڈٹ ہو جائے گا نا. ہاں نہیں اس کا پرابلم نہیں ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ میں ارم کے پاس کوشچن کرتا ہوں, آپ یاد کریں شعر, کوئی مسئلہ نہیں, ہم بڑا آپ سوچے اس کو سوچتے ہیں. اچھا جی ارم بتائیں کہ اب برانڈ کانشیس ہیں
نہیں مطلب جو اچھا لگے وہ پہن لیں. ہاں جو اچھا لگے, جو سوٹ کرے. اچھا فرض کریں, کیونکہ لڑکوں میں تو 100-150 کی شرٹ مل جاتی ہے, لڑکیوں میں 1000 روپے سے کم سوٹ نہیں ملتا, ٹھیک ہے. اب وہ پھر اس سے اوپر والے برانڈز آتے ہیں, تو اگر 1000 روپے کا کوئی آپ کو 3 پیس سوٹ اچھا لگ رہا ہے تو آپ وہ پہننا پسند کریں گے, بولیں نہیں 1000 روپے میں کون پہنے گا؟ نہیں آپ پہن لیں گے. زبردست. کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ڈریس سے نہیں, آپ کی اپنی شخصیت ہوتی ہے جو کہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے ڈریس کو بھی. تو یہ مطلب اتنی اچھی آواز کا مالک ہے, کیری کرنا آنا چاہیے آپ کو. آپ جو بھی پہن رہے ہیں اس کو کیری آپ کس طریقے سے کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے خیال سے کیری کریں, اگر وہ 1000 کا ہے یا 10,000 کا ہے یا 10,000 کا ہے, آپ کے کیری کرنے کے اوپر اچھا لگ رہا ہے. اگر وہ 1000 کا ہے اور آپ نے کیری اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا ہے تو آپ اس میں اچھے لگ رہے ہیں. اگر آپ نے 10,000 کا بھی پہنا ہے اور آپ نے کیری نہیں کیا تو پھر آپ کو وہ 10,000 تو گئے. اچھا مجھے ارم ایک بات ہے کہ مطلب میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. اچھا آپ جو ایک اور نہیں بچپن سے لیکن ایک عرصے سے مطلب ان کی میری کولیگ ہیں, ہم چینل پہ تھے, تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہاں پر بہت سادی آتی ہے, تو مطلب آپ فیشن سے اتنا زیادہ ہر وقت, میں نے آپ کو کبھی بھی میک اپ اتنا یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا, بہت آپ سادی سی اٹھ کے آ جاتی ہیں آرام سے, اپنا بہت اچھا شو پہ آپ کا بہت فوکس ہوتا تھا کہ میرے شو کے اندر جو مٹیریل جا رہا ہے وہ بہت پرومیننٹ ہونا چاہیے, کہ میں جو بات کہنے آئی ہوں یا جو میرا ٹاپک ہے وہی میسج آگے کنوے ہو. تو آپ مطلب ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ جو میرا کام ہے مجھے اس پہ فوکس زیادہ کرنا ہے. دیکھیے آپ ایف ایم ریڈیو کی بات کر رہے ہیں, وہاں کیا جا رہا ہے, آپ کی آواز جا رہی ہے نا, آپ نظر نہیں آ رہے. خیر اب تو آپ فیس بک کے تھرو جو ہے وہ لائف اسٹریمنگ جا رہی ہوتی ہے, لیکن جو آپ کی آواز جا رہی ہے اور آپ اس آواز سے اپنے سامنے والے کو, جو آپ کا لسنر ہے, اس کو انگیج کرنا ہے نا, اس میں آپ میرے میک اپ کا کیا کام. اگر آپ ٹیلی ویژن کر رہے ہیں تو آف کورس مطلب ہاں وہ تو نیڈ ہے, مطلب آپ کی نیڈ ہے, اس نیڈ کو آپ کو آج آپ دیکھ رہے ہیں مجھے, صحیح وہ نیڈ ہے, وہ ڈفرینٹ ہے. بالکل جی. اب آتے ہیں ہم اشتیاق, کچھ یاد شاد کیا نہیں. ہاں میں آپ کو اپنا ایک شعر سناتا ہوں, اس میں یعنی کہ اس ٹائم کی میری فیلنگز آپ کو تمام نظر آئے گی. صحیح. وہ کچھ ایسے کہ جو ہم نے تم نے توڑے تھے وہ عشق کے دستور تھے, کچھ ہم کو خود پر ناز تھا, کچھ تم بہت مغرور تھے. زبردست. اچھا یہ بڑا پڑھے لکھا غصہ ہوتا ہے نا, ویسے ہمارا تو غصہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ. اچھا ویسے کہتے ہیں کہ آپ کو جب شاعری ہوتی ہے یا آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں, جن کے ہاتھ میں قلم ہوتی ہے بیسیکلی, ان کا غصہ بھی نا بڑا کمال لگتا ہے, مطلب بار بار پڑھتا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں مجھے میں بھی آتی ہے کہ وہ آتی نہیں ہے, مسئلہ ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ شاعر کبھی بنایا نہیں جاتا, یہ قدرتی طور پر آپ کو ایک اللہ کی عطا ہوتی ہے کہ آپ شاعری کی طرف آتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ شاعر پیدا ہوتا ہے. بالکل. شاعر آپ کسی کو بھی پکڑ کے شاعر نہیں بنا سکتے. صحیح بات. ہاں یہ کہ آپ کو ٹیکنیکلی تمام چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں. صحیح. جس کے لیے آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح میرے بھی کیا کہتے ہیں, اگر میں شاعر پیدا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ٹیکنیکلی تمام رموز جانتا تھا, اس طرح کا کوئی بات نہیں ہے. مجھے میرے والد محترم ارشاد علی مونس نے, دادا ضمیر احمد ضمیر نے ماشاءاللہ ایک ایک چیز پڑھائی. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں, آخر تک میرے دادا یعنی کہ مجھ سے سیٹسفائی نہیں تھے آخر تک. پھر وہ اپنے انتقال سے کچھ عرصے پہلے تک انہوں نے مجھے اجازت دی تھی کہ اب تم شعر پڑھ لینا. صحیح صحیح صحیح. اچھا یہ جو انتظار ہوتا ہے نا کہ آپ کو کب آپ کے جو سینئرز ہیں, وہ آپ کے دادا ہیں, وہ آپ کے استاد ہی ہے نا, دادا ہے لیکن اس سے پہلے وہ استاد ہیں آپ کے, تو جب اسٹوڈنٹ کے اندر کیوریاسٹی ہوتی ہے نا کہ جب مجھے آگے سے فل آن سگنل ملے گا تو پھر آپ جیسے شاعر اور آپ جیسے لیریسسٹ ہوتے ہیں, مطلب آج کل تو یہ ہوتا ہے 2-3 دفعہ بات کی اور چوتھے دن آپ شعر و شاعری پہ آ جاتے ہیں, تو وہ پھر چیزیں اتنی چلتی نہیں, جیسے دھڑام کر کے اوپر جاتے ہیں ویسے نیچے آ جاتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سفر شروع ہوا شعر و شاعری کا, وہ کس عمر سے آپ نے شروع کیا لکھنا؟ یہ میں نے میٹرک سے شروع کرا تھا. میٹرک کہہ لیں کہ 1991 اس سن میں نے یعنی کہ اچھی طرح مجھے ہوش ہے کہ میں نے لکھنا شروع کرا تھا, اور ایک ڈائری میں نے بنائی تھی, وہ آج بھی میرے پاس ہے ماشاءاللہ, اور اس کو میں بہت چھپا کے رکھا تھا اپنے ابا سے کہ ابا دیکھ نہ لیں, کیونکہ پڑھائی کا دور تھا, کہیں ناراض نہ ہو. جبکہ میرے ابا جو تھے خود ایک شاعر تھے اور بہت اچھے, پھر میں نے ان سے چھپا کے رکھی اس کو. اس میں چوری ووری تو نہیں تھا ابو کا مٹیریل جو ابو کو ڈالا کہ ابو نے دیا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا, لیکن وہ چوری بھی ایک ٹائم تک ہی رہی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہم بہت رازداری سے کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ ہی مہینے بعد
جب ہم نے اپنی ڈائری کھولی تو اس میں بہت ساری چیزیں صحیح ہوئی تھیں, ان کی تصحیح ہوئی تھی. تو ڈر بھی لگا, لیکن ڈرتے ڈرتے ہم نے اپنے ابا سے کہہ بھی دیا کہ کیا کہتے ہیں آپ نے ڈائری کھولی تھی. تو خلاف توقع ابا نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا, زبردست. اور بلکہ اس دن سے مجھے پڑھانے لگ گئے تھے کہ شاعری اس طرح نہیں ہوتی, آپ جو یہ کرتے ہو تک بندی ہوتی ہے. صحیح صحیح. اس دن کیا کہتے ہیں جو ایک ابھرتا ہوا شاعر تھا نا, وہ فوراً سر کے بل زمین پہ آیا, کیونکہ ان 5-6 مہینوں میں ہم بہت بڑے شاعر بن چکے تھے اپنی ذات کے اندر, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. صحیح صحیح. پھر وہ باقاعدہ ٹیکنیکلی کیا ہوتا ہے کیا نہیں, وزن, بحر, صحیح صحیح سمجھے, اس کے بعد طرف دھیان آیا, زمین, ردیف, کافی, ایک ایک چیز پڑھائی گئی. پھر اس کے بعد ابھی بھی پڑھتے ہی ہیں ماشاءاللہ. آج بھی. کہتے ہیں کہ پڑھائی کا سفر اور سیکھنے کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. مائٹ بھی کہ یہ میرے ساتھ تو شاید بڑھاپے تک, مرتے دم تک رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے تاکہ ہم اچھی اچھی چیزیں آپ سے سنتے رہیں, آپ کی لکھی ہوئی چیزیں سنتے رہیں. اور سب اب ہم ارم کی طرف آتے ہیں. ارم 2005 میں سلسلہ شروع ہوا, ایک ایف ایم ریڈیو آپ نے جوائن کیا, اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک ٹی وی جوائن کیا 2007 میں ایز اے نیوز اینکر. 2006 میں 2006 میں ٹھیک ہے. 2005 میں ریڈیو جوائن کیا تھا. اچھا, نیوز اینکر اینڈ پروڈیوسر, کاپی رائٹر, اور پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھایا, اور وہ سلسلہ چلا ٹیلی ویژن تک گیا. صحیح صحیح. پھر ہم نے وہاں پہ نیوز اینکر اینڈ بزنس کے بہت سارے شوز کیے. صحیح صحیح. پھر وہ سلسلہ چلتا چلا گیا نا, پھر وہ ایک چینل سے دوسرے چینل, پھر آفرز آتی تھیں. اچھا, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جیسے کہ آپ نے نیوز اینکر کی طرف آپ گئی, نیوز اینکر آپ بنی, پھر اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ نہیں اب جو ہے وہ ارم کو انٹرٹینمنٹ سائڈ پر آنا چاہیے؟ نہیں. اچھا, بیسیکلی نا ریڈیو شوق تھا. اچھا, اب آپ نے بات کی تھی 9 یا 10 کی, میٹرک کی بات کی تھی, تو اس وقت نیا نیا ایف ایم آنا شروع ہوا تھا نا, فرسٹ ایف ایم آیا تھا انڈسٹری میں, تو وہ سنتے تھے, سنتے سنتے مطلب بہت اچھے لسنر تھے اس وقت نا, تو وہ ایک شوق تھا کہ ہمیں ریڈیو کرنا ہے. اچھا, پیرنٹس کی طرف سے یہ تھا کہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں, اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے آپ کریں. پھر ماسٹرز ہونے کے بعد پھر اپلائی کیا, تو شوز تو نہیں, لیکن وہ کیونکہ آئی آر میں ماسٹرز تھا تو ڈگری کے بیس پہ ہمیں پھر نیوز میں ہم نے وہاں جوائن کیا. تو وہ سلسلہ شروع ہوا. تو انٹرٹینمنٹ کی طرف اس طرح آنے کا کبھی شوق تھا نہیں کہ مجھے ڈرامہ کرنا ہے یا مجھے کمرشل اس طرح کرنے ہیں. کمرشل اب کرتے ہیں وائس اوورز کے ذریعے, لیکن آن دا اسکرین نہیں کر رہے. لیکن ٹیلی ویژن ہم نے کیا, نیوز, کرنٹ افیئر اور یہ ساری چیزیں. صحیح صحیح صحیح. تو اب تو ماشاءاللہ ہمارے دھولا میاں بھی جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا آپ کو کہ نہیں اب تو ارم بہت زیادہ ہو گیا, کاشف بھائی کی اگر میں بات کروں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب انٹرٹینمنٹ کی طرف نیوز بہت پڑھ لی؟ نہیں, میں نے شادی کے ساتھ ہی نیوز اینکرنگ چھوڑ دی تھی. صحیح, ٹھیک ہے, کیونکہ لگتا ہے کہ کچھ رسپانسبلٹی آپ کی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا. 24 آورس کی جاب ہے نیوز, مجھے اس کا آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کال آتی ہے, آپ کو اینکرنگ کے لیے کبھی بھی جانا ہے, 8 آورس آپ جا رہے ہیں, تو 8 آورس میں کبھی کبھی آپ کو فل ٹائم آن ایئر بھی رہنا ہے, کس طرح کے حالات چلتے رہتے ہیں. تو مجھے آئیڈیا تھا کہ ایک رسپانسبلٹی میں نبھا سکتی ہوں, دوسری نہیں, تو ریڈیو کنٹینیو کیا تھا, ٹیلی ویژن کو ٹاٹا بائے بائے کیا تھا شادی کے بعد. لیکن پھر واپس جب آئی ہوں میرے خیال سے 2014 میں, تو وہ ہسبینڈ نے پوچھ کیا کر لو, کچھ تو کر لو, جو تمہارا ٹیلنٹ ہے وہ تو آئے. تو پھر میں نے شوز کرنا شروع کیا, پھر آپ سے ملاقات ہوئی. بالکل ریڈیو پہ ہی ہماری ملاقات ہوئی تھی. تو ابھی بھی کوئی ایسا نہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی طرف واپس آنا ہے؟ یا مجھے آفرز آئی تھی کہ آپ ٹی وی کر لیں, آپ آ کے اداکاری کر لیں, لیکن مجھے لگتا ہے شاید ٹائم ٹیکنگ ہے, وہ میں نہیں کر سکتی. ہاں وہی تو, وہ تو میں کنفرم کہ میں نے ان کو پہلے بولا تو کہتی نہیں سیٹرڈے کے علاوہ میں نہیں آ سکتی, یہ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا. اچھا جی, ہم اب سر کی طرف چلتے ہیں. اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں آپ؟ ہاں بالکل, مطلب اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے. صحیح. تو جو اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں اس میں صرف اشتیاق بھائی اگر اپنی بات کریں تو اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسپاس جاتے ہیں, جم جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, مطلب لکھنا لکھانا نہیں اس میں کچھ بھی ایسا؟ یہ والی روٹینز تو اب کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, کہ اسپورٹس, جمز وغیرہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز اسپورٹس میں بہت تھا میرا. صحیح. لیکن اب جب سے شادی ہوئی ہے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں رہی. صحیح. لیکن یہ ہے کہ بیگم کو, بیٹے کو, بیٹی کو پورا ٹائم دیتا ہوں. زبردست. ویسے وہ بھی اسپورٹس سے کم نہیں ہوتا گھر والوں کو ٹائم دینا. ہاں یہ تو لڑکا بیچارہ تو پھنس ہی جاتا ہے, یہ تو میں بالکل ایگری کروں گا آپ سے, آل دو نہیں ابھی ایسا ہوا نہیں کچھ. اچھا جی, ارم سے پوچھتے اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں؟ ضروری ہے نا, مطلب جس میں کاشف بھائی نہ ہو, چھوٹو نہ ہو, آپ کا ضروری ہے. میں کہہ رہی ہوں اپنے لیے ٹائم نکالنا ضروری ہے. فیملی کے لیے تو ہوتا ہے, لیکن اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں ارم کیا کرتی ہیں؟
شاپنگ کرتی ہیں, جم جاتی ہیں؟ ارم اس میں ریسرچ کرتی ہے اپنے لیے, زبردست, آرٹیکلز لکھتی ہے, پوئٹری کرتی ہے. صحیح صحیح. اچھا وہی کام کرنا ہے, کام کرنا آرام نہیں کرنا, یہ کیا مطلب دونوں ماشاءاللہ آج کے کیسے آپ کو خوشی ہوتی ہے نا جس کام سے, تو وہ کرنا مجھے چاہیے. سونے میں بڑی خوشی آتی ہے. بڑا آپ نے سنا نہیں کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, تو آپ وہ کھوتا آپ کو ایسا بھی سمجھ لیجیے. بالکل, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے. اچھا جی, اب ہم پوچھتے ہیں کہ ارم آپ نے کبھی لائف میں سیکریفائس کیا پیرنٹس کے لیے یا ہسبینڈ کے لیے, لیکن جس پر بھی آپ کو فخر ہوتا ہے کہ میں نے یہاں پر سیکریفائس کیا تھا لیکن بہت اچھا مومنٹ تھا وہ؟ سیکریفائس کس سینس میں؟ کچھ بھی سینس ہو, اور وہ کیا آپ کے سامنے فرینچ فرائز پڑے ہوں اور آپ کو سے کسی نے مانگ لیا, آپ نے بتاؤں گا آپ کو, لیکن اس وقت بریک کا وقت ہوا ہے, بریک سے واپس آئیں گے پھر میں ایکسپلین کروں گا ارم کو کہ کیا کوشچن ہے کہ آپ نے کیسے سیکریفائس کیا. آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے میری کامیابی. اور جناب ویلکم بیک. اور آپ سمجھانا ہے کہ سیکریفائس کیسے کیا. ارم سیکریفائس یہ کہ آپ نے کہیں گھومنے جانا تھا, پلان بن گیا شاپنگ کا یا کچھ, یہ پھر دیکھا کہ نہیں ہسبینڈ کی پاکٹ پر بھاری پڑے گئی, یا جب شادی شدہ نہیں تھی آپ اپنی امی ابو کے گھر پہ تھی, امی ابو کی پاکٹ پر بھاری پڑے گا, تو اچھی بیٹی یا اچھی بیوی ہوتے ہوئے آپ نے اسٹیپ بیک کیا اور بڑی سیٹسفائڈ تھی کہ نہیں؟ ایک نارمل چیز ہے آئی تھنک, یہ مطلب کرنا چاہیے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے فیملی کو, یا کمپرومائز کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, سیکریفائز نہیں کہیں گے. سیکریفائز کیوں کہیں اس کو؟ سیکریفائز تو یہ ہے کہ ہاں فرینچ فرائز کی پلیٹ ہے آپ نے دے دی کسی کو. یہ ارم آج کل نا یہ بہت مسنگ ہے, لیک کر رہا ہے یہ چیزیں آج کل نا. کہتے ہیں نا کہ میں جس کو ہم نے کہنا کہ میں نے بول دیا وہ صحیح ہے, میں غلط نہیں ہو سکتا, تو ہمارے یہاں تھوڑا سا ریشو غلط طرف جا رہا ہے, جو کہ ایگو آ گئی ہے, ایگو بہت زیادہ, ایگو بہت آ گئی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جو ہم نے کیا وہ ٹھیک ہے, سامنے والے کی سننی نہیں ہے. بالکل. تو ایسا شاید ہمارا براٹ اپ ایسا نہیں ہوا, یا فیملی کی طرف سے ایسی چیزیں نہیں ہوئی, تو اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے. پھر آپ سراؤنڈنگ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, تو ہم نے نہیں سیکھا ایسے کرنا. میں ویسے ایک بات بولوں کہ جب آپ اپنا گھر بچانا چاہتے ہیں نا, کہتے ہیں نا کہ جو ماں باپ نے جہاں فیصلہ کر کے بھیج دیا, یعنی رخصت کر دیا, تو وہیں پر رہنا ہے. تو پھر بیٹیاں ایسے ہی سوچتی ہیں, اور ہر ایک کو بیٹی کو ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کی عزت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جی اشتیاق بھائی, آپ نے کبھی سیکریفائس کیا؟ ہمیشہ ہمیشہ, اور ابھی تک کرتا آ رہا ہوں. ہاں ویسے مرد تو بیچارے شاپنگ بعد میں گھر والوں کو کراتے, پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ کرا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مرد بیچارہ کیوں ہوتا ہے یہ ضرور بتائیے. اس لیے کہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عورت بیچاری ہے. ہاں جی, مرد اس لیے بیچارہ ہوتا ہے. اچھا, ایک مجھے ایک چیز سے سخت اختلاف ہے. آپ کے یہاں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں, وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے پھر اور بڑا ہوتا ہے. تو وہ میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمارے ماں باپ, ہمارا خاندان اس کو ایسٹ سمجھنے لگ جاتا ہے, جبکہ اس کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, کچھ سمجھنا چاہتا ہے, کچھ بننا چاہتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہمارے سر پہ ایک تلوار ہوتی ہے خواہشات کی. باپ کی خواہش ہوگی یہ کرے, ماں کی خواہش ہوگی یہ نہ کرے. پھر میں جس سسٹم میں رہتا ہوں اس میں کیا کہتے ہیں, تنقید بہت ہے کہ یہ اچھا یہ برا, ایک سیدھی سی زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ, کیا کہتے ہیں لکیر کے فقیر کی طرح گزارو. یہ کیا کر دیا, یہ کیوں کیا, شو بزنس جوائن کیوں کر لیا, یہ ایسی فیلڈ ہے, شاعری کیوں کرتے ہو, تو پوئٹری کیوں کرتے ہو, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. تو سیکریفائز میں ابھی تک کر رہا ہوں, بیکاز کیوں, اب میری بیگم ہے, میرا بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, تو ان کے ساتھ مجھے سیکریفائز شاید مرتے دم تک کرنا پڑے, کیونکہ ہم اس سسٹم کا حصہ ہیں جہاں پہ ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے. نہیں, ایک اور بات نا, پھر اگر آپ بیگم سے سیکریفائز نہیں کرتے تو کھانا نہیں ملتا. پھر بھائی یہ تو ٹینشن ہو جاتی ہے. اب ہر شریف آدمی اپنی بیگم سے ڈرتا ہے, ہر کوئی ڈرتا ہے, یہ تو کہنے والی بات نہیں. جو نہیں ڈرتا اس کی شرافت پہ شک کریں. ہاں جی, کیونکہ وہ بدماش ہے. پھر بالکل تو اپنی شرافت ثابت کرنے کے لیے سراؤنڈنگ میں چیک کریں ادھر ادھر, تو کہیں وہ پوری نہیں کر رہا اپنی باتیں کہ وہاں پہ خواہشیں منوا رہا ہوں. تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. جی, رازدار ہے ارم, کنواں ہے ارم, ماشاءاللہ. مطلب گوسپس نہیں کرتی رازدار, مطلب جو آپ کو راز بتاتا ہے آپ اس کی مدد کرتی ہیں. کوشش یہی ہوتی ہے. اشتیاق بھائی آپ رازدار 100%. اگر کوئی مجھے اپنا راز بتا دے تو میرے اندر ہی رہ گیا. اچھا اشتیاق بھائی, ویسے کوئی لڑکی آ کے بولے آپ اتنے اچھے رازدار ہیں, مجھے شادی کرنی, پھر کیا کریں گے, بیگم سے چھپا لیں گے؟ نہیں کر لیتے نہیں, اب تو قطعی نہیں ایسا. اب تو ایسا سن کے بھی گناہگار ہو جاؤں گا, کیونکہ میں نے واپس گھر ہی جانا ہے. یہ ایک جی مذاق کی بات کر, کہتے ہیں کہ مذاق زندگی میں رہے تو زندگی حسین رہتی ہے. اچھا جی, اب اشتیاق بھائی آپ سے ہی سوال ہے دوسرا, کنجوس ہیں یا شاہ خرچہ؟
نہیں شاہ خرچ ہے زبردست. بیگم منع کرتی ہیں کہ آپ بہت خرچ کرتے ہیں؟ ہاں بیگم کو میرے سے یہی شکایت ہوتی ہے کہ کیا کہتے ہیں 1000 کا نوٹ دیا تھا اور اس میں سے کچھ واپس نہیں آیا, یا اتنے بچے ہیں. ابھی بھی کیا کہتے ہیں 1000 کا نوٹ ہی تھا, تو اس پہ میں نے بچوں کے لیے کچھ لیا تھا, اور وہ اسی پہ کیا کہتے ہیں آنے سے پہلے جو ہے نا تکرار کر کے آیا ہوں کہ حساب لے رہی تھی کہ یہ ابھی 1000 کا نوٹ دیا تھا اور اس میں سے ابھی 300 بچیں گے. تو کہتے ہیں نا کہ جو بنانے والی بیوی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے. زبردست, یہ اچھی بات ہے. کلیپنگ کے لیے یہ میں کہوں گا کہ میرا گڈ لک ہے ماشاءاللہ کہ میرے حالات چاہے کیسے بھی ہوں, لیکن میری بیوی میرے ساتھ ہم قدم رہی. میری بیگم اس نے میرا بہت ساتھ دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے اور عورت کے پیچھے ایک مرد ہوتا ہے. جیسے کہ ہم ارم سے اگر بولیں تو واقعی میں آپ کے ہسبینڈ آپ کے بہت سپورٹ ہے, بہت زیادہ. تبھی آج میں آپ کو نظر بھی آ رہی ہوں. بالکل, ورنہ کیا چھپ جاتی ہیں. آج یہاں بیٹھی نہیں ہوں نا. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم ارم سے پوچھیں کہ ارم اپنے ہسبینڈ کی کوئی ایک اچھی اور ایک بری عادت بتائیں تو کون کون سی ہیں؟ اچھی پہلے بتائیں پھر بری پوچھتے ہیں. اچھی لونگ ہے, کیئرنگ ہے. اور بری ایسے تو مجھے نظر نہیں آئے, بھول جاتے ہیں چیزیں, بھول جاتے ہیں. ہاں, تو وہ اصل میں کام کا برڈن ہوتا ہے. ہاں, یہ آپ کو چیزوں کو مینج کرنا, تو اس میں بیچارے پھر مرد کا بری نہیں کہیں گے, شاید عادت ہے, چیزیں بھول جاتے ہیں. بعض دفعہ پاکٹ میں کیز ہوتی ہے اور ہم پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں. نہیں ویسے اچھا لگتا ہے بیوی ڈھونڈ کے دے تو بڑے, ہر ایک کی بات ہوتی ہے. میں وہاں پہ کاشف بھائی کے ساتھ ہوں. ہاں جی, آپ بتائیں کہ مسز کی ایک اچھی بات اور ایک بری بات. اچھا, میری مسز کی سب سے اچھی بات یہ کہ وہ آپ کی مسز ہے. میری مسز ہے, اور اس کے علاوہ معصوم ہے, سیدھی سادی سمپل, جیسے ہمارے یہاں خواتین ہوتی ہے نا, اسی طرح میری بیوی ہے. اور یہی سادہ سی ہے اور مجھے وہی اچھا لگتا ہے. زبردست, بہت اچھی بات. اور بری عادت بھی تو بری عادت وہ جو تمام خواتین میں کامن ہے وہی بری عادت ہے. مطلب بتا دینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ ہم آپس کی باتیں آن ایئر نہیں جا رہے, چھوڑیں. عام اس میں کیا کہتے ہیں جھوٹ بولنا. وہ دیکھیں, وہ اگر نہیں بولیں گے نا تو پھر عورت کہتے ہیں نا اچھا لگتا ہے, کوئی چیزیں اچھی لگتی ہے. ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خواتین کو ملا لیا. نہیں میں ویسے بتا رہا ہوں, لیکن جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ گولڈ کی چوڑیاں عورتوں کو بہت پسند ہے, لیکن بینگ کا لڑکا مجھے پرسنلی جو کانچ کی کھنک آتی ہے نا لڑکی کے ہاتھ سے, وہ بہت اچھی لگتی ہے. تو وہی والی چیزیں کہ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. اچھا جی, زندگی میں ارم کے کوئی ایسا انسان, وہ میاں نہیں, ماں باپ نہیں, بہن بھائی نہیں, کوئی ایسا انسان جس کے ارم بہت زیادہ قریب ہے اور ان کے علاوہ ارم سانس نہ لے سکیں یا بات نہ کر سکیں, لائف میں کوئی ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آپ ہسبینڈ نہیں ہے؟ ہاں الحمدللہ. مطلب آپ کسی بچپن میں میرے دادا تھے, مطلب بہت چہیتی میں ان کی پوتی تھی, لیکن اب وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. لیکن اب الحمدللہ دوست بھی میرے ہسبینڈ ہیں. کاشف بھائی, ٹھیک, کاشف بھائی کو بلانا, پکڑ کے لے کر, انہوں نے مجھے ویسے بڑی گولیاں دی تھی کچھ ایسا کیا. کاشف بھائی آپ کو میں نے لے کر آنا شو پر. ہاں جی, آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا سلسلہ ہے, کوئی ہے ساتھ زندگی میں؟ ہاں کیوں نہیں, ہوتا ہے, ہر دور میں میرے ساتھ رہا. صحیح. ایک ٹائم تھا میرے والد محترم تھے ماشاءاللہ, اور میں ان کو فالو کرتا تھا, ایک ایک چیز دیکھتا تھا. پھر وہ وقت کہ جب میں نے محسوس کیا کہ اب میرے ابا میرے دوست بنیں گے, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ ٹریجڈی تھی. پھر اس کے بعد میری بڑی بہن درزانہ یاسمین, انہوں نے مجھے پالا پوسا, ہر چیز کا میری خیال کرا ہے. لیکن جب میں اس اسٹیج پہ آیا کہ کیا کہتے ہیں میں ان کا دوست بن سکتا تھا, ان کا انتقال ہو گیا. مطلب آپ ان کے لیے کچھ کرتے تو وہ رخصت ہو گئی. یہ دو لوگ میری زندگی میں ایسے ہیں کہ میری بہت خواہش تھی کہ میں ان کے لیے کچھ کروں اور یہ مجھے دیکھیں کہ میں نے کہاں جانا ہے, کیونکہ یہ میری پوری فیملی میں, خاندان میں واحد دو لوگ تھے جو جانتے تھے کہ میں کیا ہوں اور میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا خلا کوئی پورا نہیں کر سکتا کبھی زندگی میں, کوئی بھی نہیں کرتا. بالکل یہی چیز ہے جی. اچھا جی, مزاج میں اشتیاق بھائی چلبلے ہیں یا بالکل چپ ہو کر بیٹھے رہتے ہیں؟ نہیں, میں زیادہ تر خاموش رہتا ہوں. ایس ایم ایس کر دیتے ہیں, یہ چاہیے یہ ایسا ویسا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں, جب مسکرانا ہوتا ہے مسکراتا ہوں, جب کیا کہتے ہیں لاؤڈ بولنا ہوتا ہے لاؤڈ بولتا ہوں. میں ایک عام سا انسان ہوں. ویسے لگ نہیں رہا وہ لاؤڈ بولتے ہوں گے, آنیسٹلی بتا رہا ہوں. ویسے نہیں ایسا لگ نہیں رہا. نہیں لاؤڈ, ہاں شاید میرا لاؤڈ یہی ہو. ہاں لاؤڈ بھی یہی ہوگا. ایسا نہیں ہے. کیا کہتے ہیں, میں کہا نا کہ کوئی بھی اس طرح کی میرے اندر چیز نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں میں اپنے پر طاری کروں. میں جیسا ہوں ویسا ہوں. میں غصہ بھی کرتا ہوں, میں پیار بھی کرتا ہوں, میں کیا کہتے ہیں کیب میں بھی سفر کرتا ہوں, گاڑی میں بھی ہوتا ہوں, میں پیدل بھی ہوتا ہوں. آپ ہیں بس, آپ نے کسی کو فالو نہیں کرتا. زبردست بات ہو گئی تھی. یہی چیز ہم ارم سے پوچھیں گے, کیسے مزاج کے ہیں, چلبلی سی ہیں,
چپ رہتی ہیں یا بس گھریلو ٹینشن میں کام بیٹے کو دیکھنا ہے, ہسبینڈ کے لیے ناشتہ بنانا, یہ کرنا؟ سب کچھ ہوں, سب کچھ. کبھی چلبلی بھی ہو جاتی ہوں, کبھی آپ سیریس بھی, موڈی ہوتے ہیں نا کینسیرین, تو موڈی ہوں. جب موڈ ہوتا ہے تو آپ چلبلی بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ اگر گھر کی بات کریں تو میں مطلب مجھ سے بڑی بہن اور مجھ سے چھوٹے بھائی تھے تو سب سے زیادہ میں ہی بولتی. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے, گھر میں, اور یہاں پہ میں اکیلی فیمیل ہوں گھر میں, تو آپ سوچیں کہ میں ہی چہکتی, میں ہی بولتی رہتی ہوں. تو مجھے یہ بتائیں کہ گانے وانے گاتی ہیں؟ نہیں, کبھی مطلب کاشف بھائی کو سنایا نہیں؟ نہیں, کوشش نہیں کی. نا, اب کرنی ہے جا کے. آپ نے کبھی گا کر سنایا ہو جو آپ نے خود لکھے بینڈس کے لیے, جیسے آپ نجم بھائی کے لیے لکھتے تھے, فیوژن بینڈ کے لیے آپ نے لکھا, تو کچھ سنایا خود؟ ہاں, میں نے ایک دفعہ اپنے ٹیچر نثار لالانی کو سنایا تھا, تو ان کا وہ خوش تو بہت ہوئے, لیکن انہوں نے اس کے بعد ایک بات کہی, کہنے لگے آج تو گایا, آج کے بعد نہیں گانا. اوکے. ہاں, اب وہ خوش کیوں ہوئے تھے, شاید مجھے خوش کرنے کے لیے, لیکن ان کے دوسرے جملے پہ میں آج بھی کاربند ہوں کہ میں گاتا نہیں ہوں, صرف لکھتے ہیں آپ. میں صرف لکھتا ہوں. اچھا, تو آپ کے دل کے پاس کوئی ایک شعر جو آپ کے دل کے بہت پاس ہو اور آپ ہر وقت کوئی بھی محفل ہو وہ ضرور سناتے ہیں؟ اکثر کیا کہتے ہیں, وہ ہے کیا کہتے ہیں میرا شعر, میرے کمرے کی تنہائی میرے بدن کا حصہ ہے. کیا بات ہے. میرے کمرے کی تنہائی میرے بدن کا حصہ ہے. صحیح. یوں لگتی ہے جیسے میرا پہلوٹی کا بچہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور واقعی میں تنہائی میں آپ کو بڑی فکریں آ جاتی ہیں, اسے اس کا پیسے دینے, اس کے پیسے دینے. ہاں, اور یہ کورونا کے, جب سے کورونا آیا ہے تو آپ زیادہ تر تنہائی رہتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں فکرات بہت ہوئے. نہیں, ایک چیز ہے کہ کورونا کے آنے سے ایک چیز جو بہت اچھی مجھے لگی کہ لوگ جو ہے نا وہ احساس کرنے لگے. اب جب خود پہ گزرتی ہے تو پھر احساس شروع ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, کیونکہ ایک جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ لوگ چیریٹی کی طرف, ان کو جو ہمارے نچلا طبقہ تھا اس کی تو ہم زیادہ وہ نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا درمیانہ طبقہ جو تھا وہ چیریٹی کی طرف ایک خاص حد تک تھا, لیکن کورونا کے بعد وہ اس خاص حد سے اوپر آیا ہے. مجھے ایک بہت اچھی بات لگی اشتیاق بھائی کہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر آپ دے سکتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم نہیں تو جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ دے دے کے لوگوں کو لے کے جا کے دے رہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. بھائی چارہ بہت عام ہو گیا جو کہ بہت فقدان تھا جس کے ہمارے اندر. دیکھیں کیا کہتے ہیں, آپ اگر کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ کم از کم کسی کے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں. زبردست, یہی بات ہو جاتی ہے. اوکے جی, آپ کے ساتھ ارم کبھی لیگ پولنگ ہوئی؟ نہیں, کبھی نہیں ہوئی. نہیں, مطلب یہ ہے کہ اچھا کر رہی ہیں تو سب سٹ جا رہا ہے. ہاں الحمدللہ. آپ کے ساتھ کبھی ہوا سر کسی نے کہا ہو آپ کو اشتیاق بھائی کہ نہیں, حالانکہ شعر بہت اچھا آپ نے لکھا, نہیں یہ تو کچھ کمال کا نہیں ہے اس طرح, لیکن پھر بعد میں آپ کو جب لوگوں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ نہیں اشتیاق بھائی یہ آپ سے کمال تو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اب کہہ لیں کہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں, کمرشل لوگ ہیں, تو یہ دو جملے جو ہیں نا, اس چیز نے ہم لوگوں کو بہت یعنی کہ ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے فیلڈ میں. تو اگر کیا کہتے ہیں وہ بندہ میں جس کے لیے کام کروں, اگر وہ برملا میرے کسی کلام کی, شعر کی یا گانے کی تعریف کرے گا تو اس کا مطلب ہے کیا کہتے ہیں کہ میرے پیسے بڑھ رہے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اور تو وہ پروفیشنلی کیا کہتے ہیں ایک ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کی تعریف جو ہے نا وہ بہت مشکل سے ہوتی ہے. صحیح بات ہے, کہتے ہیں زندگی میں تعریف ضروری ہوتی ہے لیکن تعریف کے لیے ہونی چاہیے. اور جی, پروگرام کا وقت ختم ہوا اور بہت ساری باتیں جو رہ گئیں, اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ پروگرام میں بلائیں گے اور اسی طریقے سے آپ سے سوالات کریں گے, پوچھیں گے, جانیں گے. تو اشتیاق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ ذیشان کہ آپ نے ہمیں مدعو کرا, اور آپ نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائیں, اور وہ باتیں بتائیں جو کہ بہت ضروری ہیں اس معاشرے کے لیے, کہ جو شارٹ کٹس کی طرف لوگ نکل جاتے ہیں. نہیں, میرے خیال سے ہمیں جو ہے ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم خواہشات کے پیچھے اتنے یعنی کہ مگن ہو گئے ہیں, یا کہنے کیا کہتے ہیں ایک دوڑ میں لگ گئے کہ ہم اپنا آپ بھول گئے, جو ہمارے لیے نقصان دہ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. اللہ حافظ. ارم آپ سے بھی چاہیں گے اجازت. بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں, اور انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی, اور بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ. تھینک یو جی, اللہ حافظ. میں بھی چاہوں گا اس دعا کے ساتھ اجازت کہ جہاں رہیے خوش رہیے, خوشیاں بکھیرتے رہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو دوسروں کو دینے سے کبھی بھی ہاتھ مت کھینچیے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں تبھی برکت کرتا ہے جب آپ دوسروں کو رزق بانٹتے ہیں. مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.